साइबर वर्ल्ड उर्दू एकेडमी के सभी नाजरीन को डॉक्टर रियाज तौहीदी कश्मीरी का सलाम पहुंचे। जैसा कि आप जानते हैं, फिक्शन में नॉवेल, अफसाना सबसे मकबूल तरीन असनाफ हैं। इसके बाद उर्दू अफसाना की बात करें तो इसमें कई और ज़ेली असनाफ आती हैं, जैसे अफसानचा, माइक्रो फिक्शन, नैनो फिक्शन, फ्लैश फिक्शन, साई-फाई, फैंटेसी फिक्शन, हॉरर फिक्शन, थ्रिलर फिक्शन वगैरह। आमतौर पर हम देखते हैं कि कई लोग तख्लीकार या अफसाना निगार इन ज़ैली असनाफ में लिखते हैं, लेकिन बेशतर इन असनाफ के सिनफी और टेक्निकी नामों से नावाकिफ नजर आते हैं। एक दिन जब मैंने एक अफसाने का तजिया किया तो इसमें मैंने दिखाया कि ये फेबल में आता है। तो अफसाना निगार ने फोन किया कि डॉक्टर साहब, मुझे मालूम ही नहीं कि ये किस सिनफ में आता है। आपने जब ये दिखाया तो फिर मुझे महसूस हुआ कि ये फेबल में आता है। दरअसल इन असनाफ के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं, लिखते रहते हैं, लेकिन इस बारे में ज़्यादातर मालूमात नहीं होती हैं। आज हम साइबर वर्ल्ड उर्दू चैनल पर फैंटेसी फिक्शन के बारे में गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी और आप लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अगर दिल चाहे तो अपने अहबाब से शेयर भी करेंगे। अब साइबर वर्ल्ड का ज़माना है। अगर हम उर्दू अदब का फ़रोग़ चाहते हैं और अपनी तख्लीक़ात, तहरीरात को वर्ल्ड वाइड पहुंचाना चाहते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। फैंटेसी फिक्शन एक तारुफ के साथ साथ मैंने नमूने के तौर पर अपना फैंटेसी फिक्शन, यानी इस तरह से हम समझेंगे कि एक फैंटेसी अफसाना भी पेश किया है। फैंटेसी फिक्शन की एक ऐसी ज़ैली सिनफ है जिसमें गैर हकीकी वाक़या या कहानी को इस अंदाज से बयां या पेश किया जाता है कि क़ारी मानूस जिंदगी के बजाय तस्वुरात के एक ऐसे जादुई आलम में पहुंच जाए जहां के किरदार चरिंदों परिंदों, पेड़ पौधों, देवों परियों या माफौक़ल फितरत मखलूक के सूरत में इंसानों की तरह सोचते और बातें करते महसूस हों, और कभी खैर और शर की कश्मकश में और कभी तिलिस्म होश रबा जैसे काम करते नजर आते हों। इसमें माफौक़ल फितरत किरदारों के साथ साथ इंसानी किरदार भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन कहानी का माहौल बहरहाल जादुई फिजा का हामिल हो। आम फिक्शन में हकीकत के इम्कानात मौजूद होते हैं, जबकि फैंटेसी फिक्शन में तख़य्युल के घोड़े
دوڑاتے دوڑاتے غیر حقیقی واقعات کو کہانی کا روپ دیا جاتا ہے، جو کہ سائنسی نقطہ نگاہ سے ناقابل قبول بھی ہو سکتے ہیں، جیسے جانوروں، پرندوں وغیرہ کو سوچنے، سمجھنے یا بول چال کی صلاحیت میں دکھانا۔ اس لیے فینٹیسی فکشن کے لیے 3 خصوصیات بڑی اہم تصور کی جاتی ہیں: عالم تخیل، امیجنری ورلڈ، قوت جادوئی، میجیکل پاور، ما فوق الفطرت مخلوقات، سپر نیچرل کریچر۔ ایک طرح سے آپ یہ بھی سمجھے کہ یہ اس کا جو تخلیقی ماحول ہوتا ہے اور جو کردار ہوتے ہیں، ان 3 چیزوں میں وہ پیش کیے جاتے ہیں، ان کے اندر پیش کیے جاتے ہیں۔ فینٹیسی فکشن کا عموماً جادوئی حقیقت نگاری اور مافوق الفطرت مخلوقات پر تخلیق ہوتا ہے، یعنی اس کا بیانیہ جو ہوتا ہے وہ عموماً جادوئی حقیقت نگاری اور مافوق الفطرت مخلوقات پر تخلیق ہوتا ہے۔ اس لیے اسے تخیل کی فرضی عکاسی یا فینسیفل مینٹل امیج کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ فینٹیسی کہانی میں ایسی تصوراتی کشش ہونی چاہیے جیسے خواب دیکھنے یا سننے والے کے دماغ میں تجسس آمیز کشش پیدا ہو جاتی ہے، یا کوئی تصوراتی قصہ سن کر ذہن پر سحر طاری ہو جاتا ہے۔ فینٹیسی کہانیاں لوک ادب کا بھی اہم حصہ رہی ہیں، اور اردو مصنوعوں کے کئی کردار بھی فینٹیسی کے حامل ہوتے ہیں۔ اب تو فکشن اور ڈراموں میں فینٹیسی ٹیکنیک کا استعمال کر کے انسانی کرداروں کو جادوئی شکتی کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، اور ٹی وی سیریلز میں بھی بچوں کے لیے ایسے کردار نظر آتے ہیں۔ یہ تو فینٹیسی فکشن کی مختصر توضیح ہوئی۔ اب نمونے کے طور پر اپنا ایک فینٹیسی فکشن بھی پیش خدمت ہے۔ اس کا جو عنوان یا نام ہے جشن روشنی کی صدائیں۔ وہ گھنے جنگل سے گزر رہی تھی۔ سفر کے دوران ایک تو اس کے دل پر خوفناک جنگلی جانوروں کا ڈر ہتھوڑے برسا رہا تھا، اور اوپر سے دن ڈھلنے کے ساتھ ساتھ رات کی اندھیری ہیبت بھی حواس کو منتشر کر رہی تھی، اور اب جنگل کے متعلق کئی عجیب و غریب سنی سنائی کہانیاں بھی لاشعور سے نکل کر شعور کا حصہ بن رہی تھیں۔ وہ کبھی خوف کے عالم میں چہار جانب نظر گھماتی اور کبھی بچے کے چہرے کو دیکھتی۔ تیز رفتاری میں اچانک اسے محسوس ہوا کہ گرد و پیش کی جھاڑیوں سے بھی قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے۔ اس کا دل بہکنے لگا، لیکن وہ ذہن کو منتشر ہونے سے بچانے کی کوشش بار بار کرتی رہی کہ شام کے دھندلے سائے پھیلنے کے ساتھ ہی جھاڑیوں سے دراز قد حوالے نمودار ہونے لگے، اور سر کے اوپر کئی چیلیں پرواز کرنے لگی۔ اس نے جب گھبراہٹ میں چیلوں کی طرف نظر دوڑائی تو اچانک ایک چیل نزدیکی درخت پر بیٹھ گئی، اور اس کا سر انسانی چہرے میں تبدیل ہو گیا۔ تھوڑی سی روشنی کے باوجود اس کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے اس امید کے ساتھ آگے بڑھنے لگی کہ اب جنگل کا آخری حصہ بھی ختم ہو کر آبادی شروع ہو جائے گی۔ لیکن وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ
جاڑیوں کے حوالے اب دیووں کی صورت اختیار کر گئے اور زوردار کہہ کے لگاتے ہوئے رقص کرنے لگے۔ رقص کے ساتھ ہی پیڑ پر بیٹھی انسانی چہرے والی چیل نے جھپٹا مارا اور بچے کو پلک جھپکتے ہی لے اڑی۔ یہ وحشت ناک منظر دیکھ کر وہ بے ہوش ہو کر بائیں جانے والی خائی میں گر گئی۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا کہ ایک جادوگر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اسے چاند کی مدھم روشنی میں ایک ناگ دکھائی دیا۔ وہ ناگ کے تعاقب میں کھائی میں اتر گیا۔ کھائی میں اترتے ہی اسے اچانک بے ہوش عورت پر نظر پڑی۔ تھوڑی دیر تک وہ اسے حیران ہو کر دیکھتا رہا، پھر نبض ٹٹول کر جب اسے یقین ہو گیا کہ عورت مری نہیں بلکہ بے ہوش ہے تو اس نے ایک جھولی سے پانی کی بوتل نکالی اور عورت کے چہرے پر چھڑکاؤ کیا۔ پانی کے چھینٹے چہرے پر پڑتے ہی عورت کے حواس بحال ہوئے اور وہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور مایوس ہو کر رونے لگی۔ جادوگر نے یہ حال دیکھ کر رونے کی وجہ پوچھی تو عورت نے سارا قصہ سنایا۔ جادوگر تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد اس سے دلاسا دیتے ہوئے بین بجانے لگا۔ بین کی سریلی آواز کے ساتھ ہی کئی ناگ کھائی کے غاروں سے نکل آئے اور جادوگر کے ارد گرد رینگنے لگے۔ جادوگر نے آنکھیں بند کر کے کچھ منتر پڑے اور ناگوں کے راجا کے تعاقب میں عورت کو ساتھ لے کر ایک بڑے غار میں گھس گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک ویران کھنڈر میں پہنچ گئے۔ کھنڈر کے اندر پہنچتے ہی انہیں ایک چھوٹی سی گھاٹی نظر آئی۔ گھاٹی کی جانب بڑھتے ہوئے انہیں جشن کا سما دکھائی دیا۔ جشن میں کئی دیو اور پریاں رقص کر رہے تھے اور عورت کے بچے کو ایک دوسرے کی طرف اچھال رہے تھے۔ سامنے تخت پر برجماں جنوں کے بادشاہ اور ملکہ رقص سے محظوظ ہو رہے تھے۔ عورت دہشت ناک منظر دیکھ کر ہوش کھونے لگی، لیکن جادوگر اس سے سنبھالتے ہوئے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر زوردار آواز میں گرج پڑا کہ اس مجبور عورت کے معصوم بچے کو کیوں چھین کر لایا گیا اور اب یہ ظلم کیوں ڈھایا جا رہا ہے۔ جادوگر کی گرجدار آواز سے ساری گھاٹی گونج اٹھی اور جشن کی محفل میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ کے ساتھ ساتھ سبھی دیو آگ بگولا ہو گئے اور جادوگر کی طرف آگ کے شعلے پھینکنے لگے۔ جادوگر نے منتر پھونک کر بین بجانا شروع کر دی اور سارے دیو بے خود ہو کر رقص کرنے لگے۔ بادشاہ یہ صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گیا اور ملکہ آوازاری کرتے ہوئے بول پڑی کہ بادشاہ سلامت، اس آدم زاد نے ہمارے سارے ارمانوں کا خون کر دیا۔ اب کیسے ہم اس بچے کی بلی چڑھائیں گے تاکہ ان آدم زادوں کی وادی پر حکومت کرتے رہیں۔ ملکہ کی دل خراش گریہ سن کر بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ آدم زاد کے سب سے بڑے دشمن جن کو بلایا جائے اور اس جادوگر کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی جلا دیا جائے۔ چند لمحوں کے اندر ایک بلند قامت جن منہ سے آگ کے شعلے برساتے ہوئے جادوگر پر حملہ آور ہوا، لیکن جادوگر کے منتر نے اسے خود اپنی ہی آگ میں بسم کر ڈالا۔ سارے دیو یہ خوفناک منظر دیکھ کر سہم گئے اور جادوگر نے دوبارہ بین بجانی شروع کر دی۔ سبھی دیو بین کے مسحور کن سر سے مست ہو گئے اور ایک دیو نے مستی کے عالم میں بچے کو عورت کی طرف اچھال دیا۔ عورت کی باہیں خود بخود کھل گئیں اور بچہ ماں کی گود میں آ گرا۔ جادوگر بین بجاتے بجاتے عورت کے ساتھ الٹے پاؤں غار سے نکل گیا اور باہر نکلتے ہی وہ دونوں برق رفتاری سے جنگل کو پار کرنے لگے۔ عورت بچے کو سینے سے لگا کر آنسو بہاتے بہاتے بار بار چومتی رہی۔ سویرا ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہی وہ بستی میں پہنچ گئی تو
تو بستی میں ہر طرف اندھیرے سے آزاد ہونے کی خوشی میں جشن روشنی کی صدائیں گونجنے لگی. شکریہ.